الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات 1442 ہجری کے ایام تولد محسن اسلام محسن رسالت سید البطحاء ساقی الحجیج متولی کعبہ سرپرست رحمت للعالمین بابا کل ایمان حضرت عمران عبد مناف ابو طالب علیہ السلام ہے اور آج ہم یہ جشن 2 ہستیوں کا المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں منا رہے ہیں ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تولد کا اور دوسرا کریمہ اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہیں المہدی سنٹر کی انتظامیہ والے جنہوں نے یہ اہتمام کیا تقریباً کہیں پر بھی میں نے آج نہیں سنا کہ کوئی جشن منایا جا رہا ہو یا کل یا پرسوں یہ اللہ نے عزت آپ کو دی ہے کہ پینڈیمک کے تھوڑے سے خاتمے کے ساتھ ہی آپ نے اتنی بڑی ہستی کا جشن منعقد کیا. دعا کرتا ہوں
जश्न के शुरका को अल्लाह अजर जज़ा मरहमत फरमाए, नाज़रीन और नाज़रात को भी अल्लाह अजर जज़ा दे। आज मैं एक उन्वान शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि आलमोस्ट मैंने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न यहाँ नहीं पढ़ा, इसलिए कि मैं कनाडा होता था हर साल। अब ये 2 साल है, पिछले साल पेंडेमिक की वजह से, अभी आज भी क्योंकि आज तक कनाडा खुला नहीं है इसलिए वहाँ जा नहीं सके, तो आज बिस्मिल्लाह यहाँ कर रहे हैं। ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह फिर कुछ कम से कम 10 साल यहाँ पढ़ते रहेंगे यही जश्न, 10 साल एक ही उन्वान पढ़ेंगे और वो उन्वान होगा इम्तियाज़ाते हज़रते अबू तालिब और इम्तियाज़ाते फ़ातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहिमा। इस उन्वान पे 10 साल ज़िंदगी है तो मैक्सिमम 40 मिनट की ड्यूरेशन होगी इन खिताबात की। तो आज मैंने जिस सूरह मुबारका को उन्वान सुखन के तौर पर पेश किया है वो है सूरत अज़्ज़ुहा। अज़्ज़ुहा कहते हैं चाश्त के वक्त को, या ईद उल ज़ुहा होती है ना, ईद उल अज़हा या ईद उल ज़ुहा, वो चाश्त का वक्त, वो वक्त जिस वक्त हम अदा करते हैं, इसमें कसम खाई है अल्लाह ने वक्त चाश्त की, वज़्ज़ुहा, ज़ुहा की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, रात की कसम जब वो छा जाए, मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला, ऐ मेरे हबीब आपको आपके रब ने नहीं छोड़ा ना ही उसने आपसे हाथ उठाया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपकी आखिरत दुनिया से अच्छी है, परेशान न हो। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब अल्लाह आपको इतना देगा कुछ अरसे के बाद कि आप राज़ी हो जाएंगे। देखिए उम्मत एलिवेट हो तो बनती है रज़ी अल्लाह हो अनहा या अनहुम या अनहो। उम्मत की एलिवेशन ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। हमारे आका का मकाम ये है कि अल्लाह कहता है मेरा मोहम्मद राज़ी हो जाए। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना अता करेगा अल्लाह आपको मेरे हबीब कि आप राज़ी हो जाएंगे। और फिर इसमें ख़ास तौर पर अलम अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या आपके रब ने आपको यतीम पाकर आपको कफालत में नहीं लिया, पनाह नहीं दी। आवा का असल माना होता है पनाह देना। ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, और आपको गुमशुदा गौहरे नायाब मिसअंडरस्टूड लोगों में पाकर आपका तारुफ नहीं कराया। जाल का माना नऊजुबिल्लाह हर जगह गुमराह नहीं होता, गुमशुदा को भी जाल कहते हैं कि कोई शय गुम हो जाए उसकी तलाश में जुस्तजू में बंदा फिरे तो जाल उसको भी कहते हैं। वजदका ज़ाल्लन फ़हदा, यानी आपको गुमशुदा पाया, आपको कोई जानता न था। अल्लाह ने लोगों की हिदायत की कि मेरे हबीब को पहचान ले। इससे गुमराह माना नहीं है नऊजुबिल्लाह। अगर हुजूर ही गुमराह है तो फिर वो गुमराहों को कैसे हिदायत की तरफ ले आएंगे। जी हाँ, बेशक, आसन। तो अब ये आपने जहन में रखना है, वजदका आइलन फ़अगना, और आपको क्या अल्लाह ने गरीब पाकर, यानी ज़ाहिरी दुनिया में बे वसाइल पाकर आपको गनी नहीं बना दिया। हमारी नज़र में गनी रसूल हैं, उम्मत नहीं। अगर कभी उम्मत को गनी कहा जाए तो गस्बी गिना होगा, हकीकी गिना हमारे आका का है, या अल्लाह का है या हुजूर का है। वअम्मा साइला वअम्मल यतीम फला तक़हर, यतीम पर कहर ना हो। वअम्मा साइला फला तनहर, साइल को झिड़की ना दे। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की जो नेमत है उसे बार बार बयान करें। ये आप जो नारा लगाते हैं दरअसल इस आखिरी आयत का मिस्दाक है, वरना कोई नारे से क्या,
نہ کسی کی مجلس بن جائے گی، جشن بن جائے گا، نہ کسی کا بگڑ جائے گا، پڑھنے والا پڑھ کے گھر چلا جائے گا، سننے والا سن کے گھر چلا جائے گا۔ یہ فحدث کی منزل ہے کہ اللہ نے اگر علی کی ولایت کی نعمت دی ہے تو بار بار اس کا ذکر کرتے رہو۔ حضور کو یہ حکم، سلامت رہے، مہربانی۔ تو یہ سورہ مبارکہ الضحیٰ میں جو 3 آیتیں ہیں، ہے تو سارا سورہ ہی اسی شان میں، مگر 3 آیتیں ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے پناہ دی میرے رسول کو اور نصرت کی، یہ حقیقی مومن ہے۔ جو چھوڑ کے بھاگ جائیں وہ جعلی مومن ہے، جو نصرت کریں اور پناہ دیں وہ حقیقی مومن ہے۔ تو کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی؟ پناہ دینے والے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، نسبت دے رہا ہے اللہ اپنی طرف۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے حبیب یہ آپ سنگریزے نہیں مارتے، اللہ سنگریزے مارتا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ حضور کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ آپ نہیں بولتے، یہ ہم بولتے ہیں، یہ وحی بولتی ہے کہ نبی کے قول پر بھی اسٹیمپ ہے وحی کی، نبی کے فعل پہ بھی سیل ہے قدرت کے فعل کی۔ ہم نے تو یہی سمجھا تھا، آج ہمیں ایک اور ہستی کا بھی پتہ چل گیا یہاں سے کہ پناہ دے رہے ہیں ابو طالب۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہ گم شدہ پا رہے ہیں حضرت ابو طالب کو، لوگ پہچان نہیں رہے، اور وہ لوگوں کو تعارف کرا رہے ہیں حضور کا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حضور کے پاس سورسز نہیں ہیں، تجارت کروا رہے ہیں ابو طالب، 100 اونٹ دے رہے ہیں ابو طالب کہ میرا بھتیجا اعلان رسالت سے پہلے قرضہ اتار لے، کہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد قرضہ مانگنے والے نہ کہیں ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو غریب پا کر پیسہ دے رہے ہیں ابو طالب، غیر متعارف پا کے تعارف کرا رہے ہیں ابو طالب، پریشانی پہ دیکھ کر پناہ دے رہے ہیں 50 سال تک مسلسل اپنے بیت الشرف میں ابو طالب۔ ہم نے تو سمجھا تھا نبی کا قول و فعل اللہ کا قول و فعل ہوتا ہے، پناہ ابو طالب کو اللہ اپنی پناہ کہہ رہا ہے، غنا کو اپنا غنا کہہ رہا ہے، تعارف کو اپنا تعارف کہہ رہا ہے۔ دیکھیے یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرماتے چلے ہیں، ایک آیت ہے قرآن کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے میرے حبیب، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں فرما سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے، اور اللہ کے پاس فہرست ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی۔ اس آیت کو ہمارے ناقدین نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے خلاف پیش کیا۔ میں یہ کہتا ہوں یہ آیت ایمان ابو طالب کا قرآنی ثبوت ہے۔ اللہ کہہ یہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت، جو آپ کا محبوب ہے نا میرے حبیب، جو آپ کا محبوب ہے اسے آپ ہدایت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ابو طالب کی ہدایت ہم کر چکے ہیں 35 سال پہلے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اگر ہدایت نہ ہوئی ہوتی تو اللہ یہ نہ کہتا قرآن میں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، اس میں تو یہ کہتا کہ بے ہدایت کون ہے۔ ہدایت یافتہ کہہ کے بتا دیا کہ حضرت ابو طالب دانشگاہ الہی سے ہدایت یافتہ ہے، وہ محتاج رسالت بھی نہیں ہے اپنی ہدایت کے لیے۔ یہ اذہان عالیہ میں ذرا محفوظ فرما لیں۔ اور پھر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا یہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا۔ یہ جو دو آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی، انہوں نے تو اور بھی مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ قضاوت ہے کہ عبادت اسی کی ہوگی۔ شیعیان علی عبادت اللہ کی کرتے ہیں، محمد و علی، حسن و حسین و فاطمہ کی نہیں۔ ہمارا بھی وہی اللہ ہے جو ہر نبی کا اللہ ہے، ہر امام کا اللہ ہے۔ ہمارا معبود بھی وہی ہے جو محمد کا بھی معبود ہے، علی کا بھی معبود ہے۔ شیعیان علی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت اللہ کی ہوگی اور والدین پر ہوگا احسان، نیکی، ایکسلنٹ وے میں ان کو احسان کا بدلہ دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، یہ احسان ہوگا۔ اور پھر فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اے میرے حبیب، آپ اپنے جو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ آپ کے دونوں ماں باپ یا آپ کے ماں باپ میں سے ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہنا، انہیں جھڑکی نہ دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرنا دھیمے لہجے میں، پیارے لہجے میں بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے احترام کے کندھے، رحمت کے کندھے جھکا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرماتے رہنا بار الہا میرے ان ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ بچے کے لیے کچھ الفاظ ہیں عربی میں۔ ایک بچے کے لیے لفظ ہے جنین۔ ایک بچہ ہوتا ہے جو جنین ہوتا ہے۔ جنین کون بچہ ہے؟ جو ماں کے شکم میں ہے، اسے کہتے ہیں جنین۔ ایک بچہ ہوتا ہے رضیع، عین کے ساتھ ہے، رضاعت سے، جو دودھ پی رہا ہو 2 سال۔ ایک بچہ ہوتا ہے صغیر۔ یہ 3 لفظ ذہن میں آ گئی، جنین، رضیع اور صغیر۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کما ربیانی جنینا، یہ نہیں کہا کما ربیانی رضیعہ، فرمایا کما ربیانی صغیرہ۔ صغیر ہوتا ہے بچہ، میل بچہ 3 سال سے لے کر 15ویں کے آغاز تک، یہ جو ڈیوریشن ہے یہاں ہوتا ہے بچہ صغیر۔ پتہ چلا حضور ہیں صغیر اور ان کے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں زندہ۔ ماں تو چلی گئی، باپ تو تھے نہیں جب پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، ماں بھی چلی گئی، اور جو مربی تھے عبد المطلب علیہ السلام وہ بھی چلے گئے۔ صغیر ہیں، ماں چلی گئی، صغیر ہیں، دادا چلے گئے۔ اب وہ 2 ماں باپ کون ہیں بوڑھے کہ یہ صغیر ہیں اور وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ تو سوائے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے کون ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کو اف نہ کہنا؟ تو حضور کو تو حق نہیں ابو طالب کو اف کہیں۔ بدبودار مولوی انویسٹیگیشن کے باب کھول رہا ہے کہ مومن تھے یا نہیں۔
ذرا ملاحظہ فرمائے نا، انہیں تو حق نہیں اف بھی کہیں، ولا تنہرہما، وہ جھڑکی نہیں دے سکتے۔ حضور رحمت للعالمین جو علت غائی کائنات ہیں، جن کا قول قول خدا ہے، جن کا فعل فعل خدا ہے، وہ ابو طالب کو جھڑکی نہیں دے سکتے۔ ذرا غور فرمائے۔ اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے لہجہ بھی حضور اونچا نہیں رکھ سکتے۔ ساری امت اوبلائجڈ ہے، بلکہ پوری مخلوق خدا اوبلائجڈ ہے کہ حضور کے سامنے لہجہ نرم رکھے۔ حضور اوبلائجڈ ہیں کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے سامنے لہجہ نرم رکھے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ یعنی امتوں پہ واجب ہے، نبیوں پہ واجب ہے، حضور کے سامنے لہجہ نرم رکھیں، دھیمے لہجے میں بات کریں، کریم لہجے میں بات کریں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ پہ واجب ہے کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے سامنے اپنا لہجہ نرم رکھیں۔ جب دو جہاں کی رحمت ابو طالب کے سامنے لہجہ اونچا نہیں رکھ سکتی تو ملاؤں کو حق کیسے ہو جائے گا ان کے کافر اور مسلمان ہونے کا فیصلہ کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ جو جوان ہیں امریکہ کے، ان کو سمجھائیے، آپ ان کو صحیح دین نہیں پڑھا رہے، صحیح دین ان کو سمجھائیے۔ دین یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے یہ جوان جھک جائیں، یہ ہے دین۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کہہ رہی ہے، حضور سے کہا جا رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا، آپ جھکا دیں ان کے لیے، جناح الذل من الرحمت، اپنے ان پروں کو، اپنے ان کندھوں کو جو احترام کے ہوں، رحمت کے کندھے ہوں، عالمین کی رحمت۔ توجہ رہے، محشر کا میدان ہو، آدم سے لے کر خاتم سے قبل تک، یعنی عیسیٰ تک، ہر نبی کھڑا ہو، ہر نبی کی امت ساتھ کھڑی ہو، ہمارے آقا کی امت ساتھ کھڑی ہو، علی سے لے کے مہدی تک معصوم امام کھڑے ہوں، مریم سے لے کر فاطمہ تک سب کھڑے ہوں، پوری کائنات کھڑی ہو، بالخصوص انبیاء سابقہ امتیں، امت محمد کھڑے ہوں، اور حضور محشر کے میدان میں آ جائے تو کیا ساری امتیں، سارے نبی کیا کریں گے؟ ساری امتیں جھک جائیں گی، سارے نبی جھک جائیں گے۔ جس کے لیے محشر میں ساری کائنات جھکے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے لیے محمد جھکے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کچھ نعرے بھی لگاتے جائیں، کچھ مفت کا جشن ہے، مفت کا ہے نا، نیاز تو دینی نہیں۔ تو ذرا آپ یہ بھی سوچتے چلیں، یہ جشن ماشاءاللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے، اور میں چاہتا ہوں دو چار جملے اور عرض کر کے پھر ایک دو جملے بی بی معصومہ قم کے کہوں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ حضرات و خواتین، یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ آج میں نے بھیجا ہے آپ کو، آج سے ایک چلہ شروع ہو رہا ہے۔ چلہ ہم یہ قم میں جب تھے نا تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے آج یکم ذی القعدہ یاد بھی رہے، بی بی فاطمہ معصومہ قم کی نسبت سے اسے یاد رکھ لیجئے۔ فرماتے تھے آج سے چلہ شروع کر دیں، 40 دن، یا تو 10 ذی الحج تک یعنی عید قربان تک، یا 11 تک اگر یہ 29 کا ہو جائے مثال کے طور پر۔ تو یہ ایک چلہ ہوتا ہے، وہ دیکھ لیجئے گا، میں نے بھیجا ہے میسیج آپ کو۔ کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ گناہ ختم کر دیں۔ آج سے بالکل قسم کھا لیں کہ 40 دن گناہ نہیں کریں گے، 40 دن غیبت نہیں کریں گے، 40 دن فجر نہیں چھوڑیں گے، 40 دن کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، 40 دن اللہ کو یاد کریں گے،
40 दिन कुरान पढ़ेंगे, 40 दिन झूठ नहीं बोलेंगे, 40 दिन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह रसूल अहले बैत नाराज़ हों। ये 40वें दिन हमारे असातिज़ा का ये इरशाद भी है और हमने इसका तजर्बा भी किया है। 40वें दिन आपकी ज़िंदगी की सारी ड्यू हाजतें पूरी हो जाती। ये हदिया भी आज कबूल कर लीजिए। तो उनमें आपने वकुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन, ये भी उसमें शामिल है। उन चिल्लों में यासीन भी है, आले यासीन की दुआ भी है, हदीस शरीफ किसा भी है, ये जो हम तवस्सुल की दुआ पढ़ते हैं वगैरह। इनमें से एक अमल करना है, सारे नहीं करने, एक अमल आपने करना है। अल्लाह आपको तौफीक देगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद कवी है कि इस चिल्ले को आप आज से शुरू कर देंगे ताकि ये जश्न भी याद रहे, अगले साल भी इसको फिर रिपीट करते जाएंगे। अल्लाह करीम तमाम हाजतों को भी कबूल फरमाए। जो हाल हाल में मोमिनीन दुनिया से गए हैं, जैसे जुल्फ़िकार हैदर रिजवी, इब्ने सैयद हैदर हुसैन रिजवी, आबदा हुसैन बिनते चौधरी तालिब हुसैन, हमारे सैयद ज़ैगम अब्बास की वालदा माजिदा, और इसी तरीके से और भी जितने मोमिनीन मोमिनात रुखसत हुए हैं। दुआ करता हूँ जनाब अज़हर ज़ैदी साहब के जो बहनोई नासिर अब्बास नकवी इब्ने सैयद अब्बास हुसैन नकवी, अल्लाह उनके दरजात को मुतआली फरमाए। और सगीर आबिद रिजवी जो अभी हाल ही में इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। और जितने मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं दूर नज़दीक से, मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। सैयद सखी हुसैन शाह, जनाब बख्तियार रिजवी, जनाब प्रोफेसर काज़मी, जनाब खलीफा नफीसुल हसन राशिद ज़ैदी, जनाब हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर, मोहम्मद इकबाल, और इसी तरीके से आमिर काज़मी और गौहर के काज़मी के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत हो। बासित शाह के मरहूमीन मरहूमात की, अली अहमद रिजवी के मरहूमीन मरहूमात की, प्रोफेसर राजा हसन रज़ा के, हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी के मरहूमीन मरहूमात की, मलिक फैमिली, मौलाना अली रज़ा अलवी यहाँ आए हैं और मलिक हुसैन रज़ा आए हैं। अल्लाह ताला इनकी भी, मलिक फैमिली की जमी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। सैयद ज़की रज़ा हैदर शाह साहब के मरहूमीन मरहूमात की, मेराज भाई के मरहूमीन मरहूमात की, हमारे परवेज़ अहसन के मरहूमीन मरहूमात की, और फ़खरुद्दीन ख़ान साहब के मरहूमीन मरहूमात की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। माजिद के मरहूमीन मरहूमात की, अली रज़ा हुसैन के मरहूमीन मरहूमात की, ज़ाकिर अहले बैत जनाब अज़हर मेहदी ज़ैदी साहब के जमी मरहूमीन मरहूमात की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। और ये नदीम मियाँ जो हमारे आए हैं पेशावर से, इनके भी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत हो। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। ये बच्चों के लिए मैं ख़ास दुआ करता हूँ, खलीफा मेहदी के लिए और शाहज़ेब रिजवी के लिए और हमारे काज़मी के लिए, बरखुरदार के लिए, गौहर के लिए। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे कि ये पूरी दुनिया में ये कम्युनिकेशन भेज रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब को, जवानों को ख़ास तौर पे अजर व जज़ा इनायत फरमाए। और हमारे इम्तियाज़ हसन के लिए ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदा और सलामत रखे, उनके वालिदैन के भी दरजात मुतआली हो। माशाअल्लाह आलमोस्ट सब के लिए दुआ कर दिए, जो बीबियाँ भी हैं और जो नाज़रीन और नाज़रात हैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। आप सब के रिज़्क़ व माल में अल्लाह बरकत दे। बस तवील ज़हमत नहीं, चंद मिनट और बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ न्याज का। न्याज जैसे ही आ जाएगी तो मैं हाथ खड़े कर दूँगा। चंद मिनट और न्याज के आने तक मैं आपको ज़हमत दूँगा। इम्तियाज़ात हज़रत इमरान में एक इम्तियाज़ ये भी है सरकार का कि आपका नाम नामी इमरान नहीं है, अबू तालिब भी नहीं है। मशहूर तो यही है, अबू तालिब मशहूर है। अबू तालिब कुनियत है, अबू तालिब कुनियत है। जैसे हमारे अबू तालिब जौहरी, अल्लामा तालिब जौहरी का असल नाम था, आपके जो चचा थे अल्लामा अबू तालिब जौहरी, उनका नाम अबू तालिब था। तालिब मशहूर हो गए थे, वो अबू हट गया था, तो इनका नाम अबू तालिब था। वाक़या हज़रत इमरान का नाम अबू तालिब नहीं, वो कुनियत है, क्योंकि उनके बड़े फर्जंद का नाम था तालिब। तालिब, जाफ़र, अकील, अली, हैदर करा, ये 4 बेटे थे। एक या 2 साहिबजादियाँ, 2 भी लिखी गई, 2 भी लिखा है।
ام ہانی جو خاص طور پہ مشہور و معروف ہیں، جن کے بیت الشرف سے حضور معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ تو عمران ان کا ٹائٹل ہے، لقب ہے عمران۔ عمران کنسٹرکشن کے لیے آتا ہے، یاد ہوگا شب جمعہ کی تقریر میں عرض کیا تھا، عمار سے بتایا تھا نا، عمران، جی ہاں عمرہ سے، بہت اچھی، عمرہ، تعمیر، عمرانیات، یہ ہمارے پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، عمرانیات کا ایک سبجیکٹ بھی ہے کالجز میں، آپ نے دیکھا ہوگا عمرانیات سبجیکٹ ہے باقاعدہ۔ تو عمران کو عمران لقب اس لیے بھی سرکار کا پڑ گیا تھا کہ سرکار اللہ کے گھر کی ایسے ہی ریکنسٹرکشن اور حفاظت فرماتے تھے جیسے حضرت ابراہیم فرماتے تھے، اس لیے سرکار کو عمران کہا جاتا تھا، کنسٹرکشن کی ذمہ داری ان کی تھی۔ اور ایک لقب سرکار کا ساقی الحجیج بھی ہے، حجیج، حاجی کی جمع ہے حجیج، حجاج، یہ سالۃ الحجاج جو لوگ رہے ہیں، یہ ہمارے زیدی صاحب تو رہے ہیں وہاں پر، آج ہی ان کا ذکر خیر ضمیر عابد رضوی کر رہے تھے کہ یہ وہاں پر رہے ہیں۔ تو سالۃ الحجاج سعودی عرب میں دیکھا ہوگا، یہ حجاج کا جو ٹرمینل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سالۃ الحجاج۔ الحجاج اور الحجیج یہ دونوں جمع ہیں حاجی کی، حاج دراصل میں حاج، حاج کی جمع الحجیج یا حاج کی جمع الحجاج، حجاج۔ ساقی الحجیج، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب حج فرض ہوا ہے مدینے میں تو لقب ابو طالب کا ساقی الحجیج کیسے پڑ گیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ پتہ چلا حج پہلے بھی ہوتا تھا، خاص قسم کا حج اب واجب ہوتا ہے، جیسے نماز آدم کے دور سے آ رہی تھی، اب جو نماز فرض ہوئی تھی خاص فرض ہوئی تھی، روزے پہلے سے بھی چل رہے تھے، اب جو فرض ہوئے خاص طریقے سے فرض ہوئے تھے۔ تو سابقہ حاجیوں کے ساقی کا نام تھا، پانی پلانے والے کا نام تھا ابو طالب۔ یہ ابھی راشد زیدی پوچھ رہے تھے، سید البطحا، بطحا نام ہے اس وادی کا، جو مکہ اور مدینہ کی جو وادی ہے اس کا نام ہے بطحا۔ سید البطحا کا مطلب یہ ہے ان دونوں تقریباً 400، آپ سمجھ لیں 400 میل، یہ 400 میل پر حکومت تھی حضرت ابو طالب کی، وہاں کے سید یہ تھے۔ اس لیے تو یہ متولی حرم بھی تھے، متولی کعبہ بھی تھے، کنجی بردار بھی تھے، چابی انہی کے پاس تھی، کیونکہ وہ ساقی الحجیج بھی تھے، زمزم پلاتے تھے۔ آج اگر زمزم پلائیں، آج کے بادشاہ صاحب سعودی، ان کو کوئی کافر نہیں کہتا، جو حج کے واجب ہونے سے پہلے حاجیوں کو زمزم پلا رہا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس وقت سے سرکار کا یہ لقب تھا۔ اچھا، اور بھی القاب ہیں انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیے جائیں گے، آج میں روک رہا ہوں یہاں بحث۔ آپ کا نام نامی آج سن لیجیے، عبد مناف، عربی میں ہوگا عبد مناف، یہ دو گزرے ہیں، ایک ان کے جد ہیں عبد مناف، ایک یہ ہے، یہ نام ریپیٹ ہوا ہے، جیسے محمد ریپیٹ ہوا ہے معصومین میں، علی ریپیٹ ہوا ہے معصومین میں، حسن ریپیٹ ہوا ہے معصومین میں، تو یہ بھی معصومین میں، جیسے فاطمہ کا نام ریپیٹ ہوتا رہا ہے معصوم اور غیر معصومین میں۔ حضرت ابو طالب کی مادر گرامی کا نام بھی فاطمہ تھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ماں بھی فاطمہ، زوجہ بھی فاطمہ، بہو بھی فاطمہ، یا علی یا علی۔ یہ حقائق بھی بتانے ضروری ہے۔ اور ایک فاطمہ تھی حضرت حمزہ کی صاحبزادی بھی، یہ 4 فاطمہ تھیں رسول کے خاندان میں۔ اسی طریقے سے عبد مناف کا معنی سن لیجئے اور بس یہ پورشن پہلا ختم ہو جائے گا۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، مناف اس کا بندہ، اس کا عبادت گزار جس سے باقی خداؤں کی نفی کی گئی۔
کوئی سمجھے ہیں؟ بھیا آپ کہہ رہے ہیں ایمان ابو طالب کا ثبوت دیں، ان کے تو نام کے اندر توحید کا چرچا مل رہا ہے، توحید کی شہرت مل رہی ہے کہ یہ بندے اس کے ہیں جو لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کے بندے، عبد مناف۔ اب آئیے بی بی فاطمہ معصومہ قم، کوئی بھی بی بی کائنات میں کریمہ اہل بیت نہیں گزری۔ کریم اہل بیت ہیں امام حسن، بس میل میں صرف ایک ہستی ہے امام حسن، وہ کریم اہل بیت ہیں۔ فیمیلز میں، خواتین میں ایک ہستی ہے فاطمہ معصومہ قم، یہ کریمہ اہل بیت ہے۔ آپ کو پتا ہے کریم یا کریمہ کسے کہتے ہیں؟ جو غیروں کو بھی اپنے خانے نیاز سے محروم نہ کرے اسے کریم کہتے ہیں۔ اللہ نور رضا کی بھی زندگی کرے اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے سب کو شرکت کی۔ میں ایک جملہ اور کہہ کے اجازت چاہتا ہوں تاکہ ہم آپ آج کا وعدہ پورا کر لیں کہ انشاءاللہ نیاز مغرب سے پہلے انشاءاللہ سرو ہو جائے گی، اور آئندہ بالکل پابندی ہوگی، ایک بندہ بھی ہوگا ہم شروع کر دیں گے، آئندہ ہم انتظار مجمع کا نہیں کریں گے بالکل۔ آج تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی دیر ہو گئی، آئندہ اگر 6 کہیں گے تو 6:01 نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزا دے، تھوڑا سا قانون بدلیں، تھوڑی سی روش بدلیں تاکہ اچھے طریقے سے ہم خدمت کر سکیں۔ بی بی فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کے بارے میں یہ ارشاد ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کہ جو اس میری بیٹی کی زیارت کرے گا وہ یوں سمجھے اس نے میری زیارت کی۔ یہ عجیب درجہ ہے۔ اچھا، یہ بی بی ان 14 معصومین میں شامل نہیں ہے، مگر یہ تالی تلو المعصوم ہے۔ تالی تلو المعصوم اسے کہتے ہیں جو قائم مقام معصوم ہو، اور معصوم امام نے ان کو معصومہ کہا ہے۔ آپ ان کا درجہ دیکھیں کس درجے کی یہ مالک ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے 10 سال پلس دیکھا ہے، لولا لنگڑا آیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، رسی سے باندھ دیا ہے، گھنٹے 2 کے بعد بھاگتا ہوا باہر نکلا ہے، رسی چھڑا کے باہر نکلا ہے۔ نابینا آیا ہے، بینا ہو کے واپس آیا۔ کینسر کا مریض آیا ہے، 10 منٹ میں 15 منٹ میں کینسر مائنس ہو گیا۔ اس بھی میں نے اپنی آنکھوں سے، میں درس پڑھا رہا ہوتا تھا تو شور بلند ہوتا تھا، تو کئی دفعہ ایسا ہوا درس چھوڑنا پڑا کہ وہ جس بچے کو شفا ملی تھی یا جس صاحب کو شفا ملی تھی اس کے بدن کو چوم رہے تھے، اس کے کپڑوں کو چوم رہے تھے۔ بی بی معصومہ قم کی خصوصیت تھی کہ نابینا بینا ہو جاتا ہے، لولا لنگڑا صحیح ہو سالم ہو جاتا ہے، فلج زدہ فالج والا شفا یاب ہو جاتا ہے، سرطان کینسر والا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور میں اس کا خود عینی شاہد ہوں کہ فقیر امیر ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے خود وہاں دیکھا ہے الحمدللہ۔ معصومہ قم، میں دعا کرتا ہوں اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، میرے اور آپ کے خواتین بھی جو تشریف فرمائے، ناظرین و ناظرات کے، حاضرین و حاضرات کے، جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ جو علیل ہیں جیسے ملک امیر محمد خان معراج جعفری، سید اظہر مہدی زہری، خاور علی خاوری، خاص طور پہ مسز خاور علی خاوری، جی ہاں مسز وہی ہے، اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے بختیار بھائی کی، بختیار رضوی کی والدہ ماجدہ کو، سندس اور کمل چٹھا کو اللہ مکمل طور پر شفا عطا فرمائے۔ ان دونوں ہستیوں کے صدقے میں بڑی مستجاب الدعوات ہستیاں ہیں، میں نے اپنی زندگی میں
ان دونوں سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں، بڑی استجابت دعا کی گھڑی ہے، بہترین جشن ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے، جن کی اولاد نرینہ نہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حاجی محمد رزاق گجر کو، ملک نعیم حیدر کو اللہ زندگی والے فرزند عطا فرمائے۔ راجہ شہزاد کو بھی اللہ مکمل طور پر شفایا فرمائے۔ پروفیسر راجہ حسن رضا کو بھی اللہ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ ہمارے آغا مختار کو بھی اور آغا اصغر کو بھی، دونوں کو اللہ مکمل طور پہ شفا عطا فرمائے۔ سید سخی حسین شاہ کو بھی عارضہ چشم سے اللہ معجزتاً شفا کلی مرحمت فرمائے۔ افتخار صاحب کے لیے بھی، ان کی بھی آنکھوں کا مسئلہ ہے، یا اللہ تجھے واسطہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، بی بی فاطمہ معصومہ قم علیہ السلام کا، افتخار صاحب کی بھی جو آنکھوں کی تکلیف ہے اس کو ختم فرما۔ دیگر جتنے بھی منظورین ہیں، ہمارے علی گوہر کاظمی کی دادی کو بھی مکمل طور پر شفا کلی عطا فرما۔ پروفیسر زیغم عباس کو، ہمارے پرویز احسن کو بھی مکمل طور پر شفا کلی عنایت فرما۔ دیگر بھی جو منظورین ہیں جنہوں نے کبھی بھی ہمیں کہہ رکھا ہے، میسیجز بھیجے ہیں، یا اللہ ان کو شفا کلی مرحمت فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، حضار محترم کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ خاص طور پر ہمارے اویس بٹ نے ایک التماس سے دعا کی، یا اللہ ان کی حاجت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی ناظرین ہیں یا اللہ، حاضرین ہیں جو آج آئے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی حاجتوں کو اسی آن پورا فرما دے۔ المہدی سینٹر کو دوگنا ہونے کے لیے دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مومنین کو تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کو اجر و جزا عنایت فرما۔ یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مراجع اکرام رہبر معظم کی زندگیاں دراز فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امام زمانہ کے پاب رکاب ہو کر شہداء کربلا سید الشہداء علیہ السلام کا بدلہ لینے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ علی الایمان، خاتمہ علی الخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت